अच्छा, तो परियों की कहानियां, शहजादे और शहजादियां, ये सब भूल जाएं, क्योंकि पाकिस्तानी ड्रामा मेरी जिंदगी है तो में मोहब्बत की शुरुआत फूलों से नहीं होती। नहीं, यहां शुरुआत होती है एक कार एक्सीडेंट, एक जोरदार थप्पड़ और आग के भड़कते शोलों से। तो आइए स्क्रीन पर नजर आने वाली शायद अब तक की सबसे हंगामा खेज और अफरा तफरी से भरी मोहब्बत की कहानी को समझते हैं। और ये सवाल कोई मजाक नहीं है। हकीकत में हमारे मरकजी किरदारों की पहली मुलाकात बिल्कुल इसी तरह होती है। ये किसी रोमानवी कहानी का आगाज नहीं लगता, बल्कि ये तो सीधा सीधा ऐलान जंग है। एक ऐसी जंग जो किसी न किसी तरह मोहब्बत की कहानी बनने वाली है। तो बस तैयार हो जाइए। आयरा और कामयार की पहली मुलाकात सिर्फ अजीब नहीं, बल्कि सीधे सीधे पुरतशद्दुद है। चलें देखते हैं कि कैसे एक छोटी सी टक्कर चंद ही मिनटों के अंदर एक पूरे हंगामे में बदल जाती है। जरा इस सारे मामले की रफ्तार तो देखें। एक कार एक्सीडेंट और पलक झपकते ही बात हाथापाई तक पहुंच गई। ये कोई मामूली बहस नहीं थी, ये तो दोनों तरफ से गुस्से का तूफान था। पहले आयरा का थप्पड़ और फिर उसके भाई का वो वहशियाना हमला। यहीं से ये बात तो साफ हो जाती है कि ये किरदार एक बिल्कुल ही अलग लेवल की शिद्दत पर चलते हैं। अच्छा, तो अगर कोई ये सोच रहा है कि कामयार के बेहोश होने पर बात खत्म हो गई, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। वो पहला झगड़ा तो सिर्फ ट्रेलर था, असल कहानी तो अब शुरू होती है। अब हम बदले के एक ऐसे चक्कर में दाखिल हो रहे हैं जहां हर अगला कदम पिछले वाले से कहीं ज्यादा खतरनाक है। और यहीं पर इन दोनों के बीच का असल फर्क नजर आता है। आयरा का बदला क्या था? बचकाना, तंग करने वाला। लेकिन कामयार का बदला, वो तो बिल्कुल ही अलग कहानी है। वो सिर्फ ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देता, वो तो पूरी की पूरी दीवारी गिरा देता है। आयरा के वालिद का दिया हुआ तोहफा, उसकी नई गाड़ी जला देना, ये सिर्फ बदला नहीं था, ये ताकत का खुला मुजाहिरा था और इस बात का सबूत कि उसे नताइज की कोई परवाह नहीं। और आयरा के वालिद की ये बात यूं समझें कि पूरे ड्रामे की बुनियाद है। ये सिर्फ दो लोगों की आपसी नफरत नहीं है, ये दो बिल्कुल अलग दुनियाओं का टकराव है। एक तरफ आयरा की फैमिली है जिनके लिए इज्जत, उसूल और मुआशरे में मकाम सब कुछ है, और दूसरी तरफ है कामयार जो इस दौलत और ताकत की नुमाइंदगी करता है जो आयरा के वालिद के नज़दीक उसे एक खतरनाक और बिल्कुल ही नामुनासिब शख्स बनाती है। अच्छा, तो इस सारी आग और गुस्से के बाद कहानी एक और भी अजीब मोड़ लेती है। कामयार साहब फैसला करते हैं कि उन्हें मोहब्बत हो गई है, लेकिन उनके इजहार इश्क में कोई फूल या शायरी नहीं है। नहीं, ये तो हिरासा करने की एक बाकायदा मुहिम है जिसे वो खुद एक ग्रैंड रोमांटिक जेस्चर समझ रहे हैं। इसे डेटिंग की हिकमत अमली कहना जाहिर है एक तांजी है। इसका हर कदम आयरा की प्राइवेसी और हुदूद की संगीन खिलाफ वर्जी है। अस्पताल तक पीछा करने से लेकर पुलिस स्टेशन तक ये रोमांस नहीं है, ये तो सीधी सीधी धौंस और धमकी है ताकि आयरा को तोड़कर जबरदस्ती अपनी दुनिया में शामिल कर लिया जाए। ये एक जुमला कामयार की पूरी सोच को सामने ले आता है, उसकी जिद्दी जुनूनी जहनियत। उसके लिए आयरा की ना की कोई अहमियत ही नहीं है। वो बस ये जानता है कि जो उसे चाहिए उसे हर हाल में मिलना चाहिए, बात खत्म। और ये जो इन दोनों की जाती जंग थी वो बहुत जल्द पब्लिक हो जाती है। एक तरफ कामयार का जुनून और दूसरी तरफ आयरा की जिद। इन दोनों के टकराव का असर अब उनके खानदानों पर पड़ता है और दोनों खानदान इस अफरा तफरी में घिस जाते हैं। यहाँ ताकत का जो अदम तवाज़ुन है वो बिल्कुल साफ नजर आता है। कामयार की फैमिली अपनी दौलत और असर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, जैसे पुलिस उनके लिए काम कर रही हो। दूसरी तरफ आयरा की फैमिली है जो बेचारी सिर्फ अपना दिफा कर सकती है। उनकी इज्जत और शोहरत एक ऐसी लड़ाई में दांव पर लगी है जो उन्होंने शुरू भी नहीं की। और फिर अचानक हमें कामयार के किरदार में एक हल्की सी तब्दीली नजर आती है। ये बड़ा दिलचस्प है। वो खुद ही आग लगाता है और फिर खुद ही फायर ब्रिगेड बनकर आ जाता है। पहले आयरा की बहन की मंगनी तोड़वाता है और फिर खुद ही जाकर सारी गलतफहमी दूर करके मामला ठीक भी कर देता है। इससे वो कोई हीरो तो नहीं बन जाता, लेकिन उसके किरदार की एक और परत सामने आती है। वो सिर्फ एक सीधा सादा विलन नहीं, वो तो अफरा तफरी का एक तूफान है जो कभी कभी अपना फैलाया हुआ गंध खुद ही समेट लेता है। इतना कुछ झेलने के बाद, हरासानी, धमकियां और अपने खानदान को तकलीफ में देखने के बाद आयरा फैसला करती है, बस बहुत हो गया। और अब वो दिफा नहीं करेगी बल्कि हमला करेगी। और यही फैसला हमें कहानी के सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट पर ले आता है, कॉफी शॉप में एक फाइनल आमना सामना। और ये हमें इस कहानी के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है। हम देख चुके हैं कि कामयार पर ना पुलिस का असर हुआ, ना अपने खानदान का, ना ही आयरा की साफ साफ ना का।
तो इस सारी तबाही के बाद भला एक बातचीत से क्या बदल जाएगा? आयरा के पास अब आखिरी कौन सा हथियार बचा है? सच्चाई का हथियार। तो जब कामयार पूछता है कि वो उसे क्यों पसंद नहीं करती, आयरा इस बार कोई रियायत नहीं करती, कोई थप्पड़ नहीं, कुछ नहीं। वो बस उसे एक एक करके वो सारी वजूहात गिनवा देती है जिनकी वजह से उससे मोहब्बत करना नामुमकिन है। शायद जिंदगी में पहली बार कोई उससे डरे बगैर उसे उसकी शख्सियत का कड़वा सच आईने की तरह दिखा देता है, और ये ईमानदारी, ये सच्चाई आखिरकार उसके गिर्द बनी दीवार को तोड़ देती है। और कहानी आकर रुक जाती है इस एक वादे पर। मेरी जिंदगी है तो ड्रामे का मरकजी सवाल सिर्फ ये नहीं है कि क्या कामयार बदलेगा, बल्कि असल सवाल ये है कि क्या उसे बदलना चाहिए। क्या वाकई मोहब्बत की शुरुआत हरासानी और तबाही से हो सकती है, या फिर जो रिश्ता आग में ही पैदा हुआ हो उसका मुकद्दर सिर्फ राख बनना ही है? यही वो सवाल है जो ये ड्रामा हमारे लिए छोड़ जाता है। अच्छा, तो आज हम जिस मवाद का जायजा ले रहे हैं उसकी शुरुआत एक बहुत ही आम से वाक़ये से होती है। जी, एक मामूली कार हादसा, ऐसी चीज जो शायद हम में से किसी के साथ भी हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह ये कहानी आगे बढ़ती है वो बिल्कुल गैर मामूली है। उस पहले ही मंजर में ऐसा क्या खास था जिसने जिद, जुनून और खानदानी तबाही के इतने बड़े तूफान की बुनियाद रख दी? ये एक बेहतरीन सवाल है, क्योंकि आज हमारा मकसद सिर्फ कहानी के वाकयात को दोहराना नहीं, बल्कि उन किरदारों के जहनों में झांकना है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक छोटा सा टकराव कैसे दो इंसानों के बीच, मतलब अना की जंग बन जाता है, सही। और फिर ताकत, कंट्रोल और मुल्कियत के एक खतरनाक खेल में बदल जाता है। हम देखेंगे कि हर किरदार अपने फैसलों को कैसे सही साबित करता है, चाहे उसके नताइज कितने ही तबाहकुन क्यों न हो। ठीक है, तो आइए इस पहले टकराव से ही शुरू करते हैं। नए साल की शाम है। जी, आयरा का भाई नादिर थकावट की वजह से गाड़ी चलाते हुए ऊँग जाता है और उसकी गाड़ी कामयार की गाड़ी से लग जाती है। कोई बड़ा नुकसान नहीं होता, लेकिन कामयार का रद्द-ए-अमल। उसका रद्द-ए-अमल तो ऐसा था जैसे कोई बहुत बड़ी तबाही हो गई हो। जी, वो फौरन चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है, अंधे हो क्या, दिखाई नहीं देता? बिल्कुल, और यहीं से हमें कामयार के किरदार की पहली झलक मिलती है। ये हादसा उसके लिए गाड़ी के नुकसान का मामला नहीं है, ये उसकी शान में गुस्ताखी है। उसका गुस्सा हादसे की शिद्दत से कहीं ज्यादा है। ये दो गाड़ियों का नहीं, बल्कि दो मुख्तलिफ समाजी तबकों और दो मुख्तलिफ अनाओं का टकराव है। अच्छा। कामयार का रवैया चीख चीख कर कह रहा है कि तुम्हें अंदाजा भी है कि तुमने किसकी गाड़ी को हाथ लगाया? ये दिलचस्प नुक्ता है कि ये अना का टकराव था। तो क्या इसका मतलब यह है कि अगर नादिर की जगह कोई और बाअसर शख्स होता तो शायद कामयार का रवैया मुख्तलिफ होता? बहुत मुमकिन है, बहुत ज्यादा मुमकिन है। तब ये शायद बराबरी की सतह पर हल होता। हाँ, शायद फोन नंबर्स का तबादला होता और और इंश्योरेंस कंपनियां मामला संभाल लेती। लेकिन यहाँ कामयार खुद को ऊंचा और नादिर को नीचा समझ रहा है। सही। इसलिए वो गुस्से और बदतमीजी को अपना हक समझता है। वो सूरत हाल पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है। और आयरा इस कंट्रोल को बर्दाश्त नहीं करती। इस वाक़े के बाद वो और उसकी दोस्त बदला लेने का फैसला करती हैं और कामयार की कीमती गाड़ी के टायरों से हवा निकाल देती हैं। जी। ये एक बचकाना हरकत लगती है, लेकिन इसके जवाब में कामयार जो करता है वो खेल को एक बिल्कुल ही नए और खतरनाक दर्जे पर ले जाता है। वो आयरा की नई नवेली गाड़ी को जला देता है। बिल्कुल। यहाँ से तो खेल ही बदल गया। अब ये बदले की बात नहीं रही। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब ये दिखाने की जंग थी कि कौन ज्यादा ताकतवर है। कामयार का गाड़ी जलाना और फिर फौरन बाद एक बिल्कुल नई, उससे भी महंगी गाड़ी खरीद कर आयरा को पेश करना, ये माफी मांगना नहीं है। नहीं, ये तो ताकत का एक तरह से नंगा नाच है। बिल्कुल। वो कह रहा है तुमने मेरे टायरों से हवा निकाली, मैंने तुम्हारी पूरी गाड़ी जला दी, और देखो मेरे लिए ये इतना बेमानी है कि मैंने फौरन दूसरी खरीद ली। तुम्हारी सबसे कीमती चीज मेरे लिए कुछ भी नहीं है। जी। और आयरा उसकी पेशकश को ठुकरा कर उसके गुरूर पर एक और चोट करती है। और शायद कामयार के लिए सबसे बड़ी तौहीन है। तो जब ताकत और पैसे का ये मुजाहिरा भी काम नहीं करता, तब कामयार का रवैया कैसे बदलता है? वो पीछे नहीं हटता, बल्कि वो और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। जब उसे एहसास होता है कि आयरा को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता, तो वो अपनी हिकमत अमली बदलता है। यहीं से उसका जुनून शुरू होता है। अच्छा। उसके लिए आयरा अब कोई इंसान नहीं रही, बल्कि एक चैलेंज है, एक ऐसी चीज जिसे हर हाल में जीतना है। और ये जुनून हमें उसके ताक़ूब में साफ नजर आता है।
جی بالکل. وہ اس کی یونیورسٹی پہنچ جاتا ہے، اس کے گھر کے باہر رات بھر گاڑی میں بیٹھا رہتا ہے. اور وہ اسے کہتا بھی ہے تمہیں جتنا ٹائم دینا ہے تم لے لو، بس نہ کا آپشن نہیں ہے، نہ تمہارے پاس نہ میرے پاس. یہ تو سیدھی سیدھی دھمکی ہے. یہ ہراسانی ہے، خالص ہراسانی. مواد سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس کی خاندانی زندگی بھی کچھ ٹھیک نہیں. والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، باپ ایک با اثر آدمی ہے اور دادی اسے بے تحاشا لاڈ کرتی ہیں. تو اسے کبھی نہیں سننے کی عادت ہی نہیں ڈالی گئی. بالکل. اس لیے آئرا کا انکار اس کے لیے ذاتی توہین بن جاتا ہے اور وہ اسے جیتنے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار ہے. وہ محبت نہیں، ملکیت چاہتا ہے. اسی دوران ہمیں کامیار کی زندگی میں ایک اور کردار فاریہ بھی نظر آتی ہے. جی، فاریہ. وہ اس میں واضح طور پر دلچسپی رکھتی ہے، لیکن کامیار اسے بالکل بھی اہمیت نہیں دیتا. یہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ فاریہ کا کردار کامیار کے جنون کو مزید واضح کرتا ہے. اچھا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے وہ نہیں چاہیے جو آسانی سے مل رہا ہے، اسے وہ چاہیے جو اسے مسترد کر رہا ہے. مطلب یہ اس کے ضد اور انا کی تسکین کا معاملہ ہے. جی. آئرا کو حاصل کرنا اس کے لیے ایک ٹرافی جیتنے جیسا ہے، جبکہ فاریہ اس کے لیے کوئی چیلنج ہی نہیں. اچھا، اب تک تو یہ معاملہ صرف آئرا اور کامیار کے بیچ تھا، لیکن پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جہاں اس کی ضد کا اثر پورے خاندان پر پڑتا ہے. جی، اور حالات بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں. میرا اشارہ فلک کی منگنی کی طرف ہے. جی، یہ وہ لمحہ ہے جہاں کامیار کا جنون اندھا ہو جاتا ہے. وہ آئرا کی دوست سے سنتا ہے کہ گھر میں رشتہ آیا ہے اور فوراً یہ فرض کر لیتا ہے کہ رشتہ آئرا کا ہے. وہ تصدیق کرنے کی زحمت بھی نہیں کرتا. یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس کی دنیا صرف اپنے اور آئرا کے گرد گھوم رہی ہے. اور وہ اس غلط فہمی میں جو قدم اٹھاتا ہے اس کے نتائج بہت تباہ کن ہوتے ہیں. بہت زیادہ. وہ ڈاکٹر اشتیاق جو آئرا کی بہن فلک کو دیکھنے آئے تھے، ان کے دفتر پہنچ جاتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ وہ آئرا کا بوائے فرینڈ ہے. اور اس ایک جھوٹ کی وجہ سے فلک کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے. مطلب اس کی ضد کا خمیازہ ایک بے گناہ انسان کو بھگتنا پڑا. بالکل. اور اس واقعے کے بعد آئرا کا غصہ اور نفرت انتہا پر پہنچ جاتی ہے. وہ اسے منحوس انسان کہتی ہے. اور اس کا رد عمل بالکل جائز ہے. کامیار کی خود غرضی نے نہ صرف اسے ذہنی اذیت دی بلکہ اس کی بہن کی زندگی اور اس کے خاندان کی عزت پر بھی براہ راست حملہ کیا. حالات اس کے بعد پولیس اسٹیشن تک پہنچ جاتے ہیں نا؟ جی. جب آئرا کے والد کو بلایا جاتا ہے، وہاں ایک بہت ہی عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملتا ہے. کامیار سب کے سامنے گاڑی جلانے کا الزام اپنے سر لے لیتا ہے. یہ ایک بہت ہی پیچیدہ اور دلچسپ لمحہ ہے. کیسے؟ دیکھیں، ایک طرف وہ مجرم ہے، وہ ہراساں کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف وہ خود کو آئرا کے خاندان کے محافظ کے طور پر پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر کمپلینٹ کرنی ہے میرے خلاف کیجئے، میں نے ان کی گاڑی جلائی تھی. تو وہ مسئلہ بھی خود پیدا کرتا ہے اور پھر اس کا حل بھی خود ہی بننے کی کوشش کرتا ہے. بالکل. یہ کنٹرول کا ایک بہت ہی ہوشیار طریقہ ہے. ایسا کر کے وہ خود کو ان کی زندگی میں ناگزیر بنا رہا ہے. ایک منٹ، کیا یہ واقعی اسے بچانا ہے یا ایک اور چال؟ مطلب وہ پہلی بار کمزور نظر آ رہا ہے لیکن وہ اس کمزوری کو بھی اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہا ہے. یہ ایک بہترین نکتہ ہے. یہ خالصتاً ایک محافظانہ عمل نہیں ہے، اس میں خود غرضی شامل ہے. اچھا. وہ آئرا اور اس کے والد کو پولیس کی تفتیش سے بچا کر ان پر ایک احسان کر رہا ہے، ایک ایسا قرض چڑھا رہا ہے جسے وہ بعد میں وصول کرنا چاہے گا. تو یہ اس کے کردار کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے. جی، کہ وہ ایک ہی وقت میں تباہ کن بھی ہے اور محافظ بھی. اور پھر کہانی میں ایک اور اہم موڑ آتا ہے جب اس کی دادی بیمار ہو جاتی ہیں اور اسی اسپتال لائی جاتی ہیں جہاں آئرا کام کرتی ہے. جی، اور یہ منظر بہت اہم ہے کیونکہ یہاں طاقت کا توازن پہلی بار بدلتا ہے. کیسے؟ اسپتال آئرا کا علاقہ ہے، یہاں وہ کنٹرول میں ہے. وہ ڈاکٹر ہے اور کامیار ایک پریشان حال تیماردار ہے. اس کی ساری اکڑ، سارا غرور ختم ہو جاتا ہے. بالکل، کیونکہ وہ اپنی دادی کے لیے بے بس اور خوفزدہ ہے. آئرا پہلی بار اس کا ایک انسانی اور کمزور پہلو دیکھتی ہے. تو کیا یہی وہ لمحہ ہے جو آئرا کے دل میں اس کے لیے نرم گوشہ پیدا کرتا ہے جب وہ اسے ایک مغرور لڑکے کے بجائے ایک فکرمند پوتی کے طور پر دیکھتی ہے؟ بالکل. یہ تعلقات میں ایک نفسیاتی تبدیلی لاتا ہے. اب تک کامیار طاقتور تھا اور آئرا دفاعی پوزیشن میں، اور اسپتال میں آئرا طاقتور ہے اور کامیار کمزور. جی، وہ اسے ایک ڈاکٹر کے طور پر تسلی دیتی ہے اور وہ ایک مریض کے لواحقین کے طور پر اس کی بات سنتا ہے. یہ ان کے درمیان پہلا حقیقی غیر تصادم آمیز رابطہ ہے.
اور شاید اسی نرمی کی وجہ سے آخرکار آئرہ اس سے ایک بار بیٹھ کر بات کرنے پر راضی ہو جاتی ہے۔ جی، اور اس سے پہلے وہ فلک کا رشتہ بچانے کے لیے ڈاکٹر اشتیاق کے پاس بھی جاتا ہے، جو ایک بہت بڑا قدم ہے۔ صحیح۔ یہ پہلا موقع ہے جب وہ اپنی انا کو ایک طرف رکھ کر کسی اور کی بھلائی کے لیے کام کرتا ہے۔ تو وہ کیفے میں ملتے ہیں اور یہ ملاقات بہت دلچسپ ہے۔ آئرہ وہاں ایک فہرست لے کر آتی ہے۔ جی، وہ ان تمام چیزوں کی فہرست بناتی ہے جو اسے کامیار میں ناپسند ہے۔ وہ کہتی ہے تمہارا پارٹی کرنا، رات رات باہر رہنا، آوارہ گردی کرنا، رینڈم لڑکیوں کے ساتھ پھرنا، سگریٹ پینا۔ تمہارا کوئی کریئر نہیں ہے، تم ایمبیشس نہیں ہو۔ اور حیرت انگیز طور پر کامیار اس پر غصہ نہیں کرتا۔ نہیں، بلکہ وہ ایک قلم اور کاغذ لے کر سنجیدگی سے وہ فہرست لکھنے لگتا ہے۔ یہ تو کہانی کا سب سے غیر متوقع لمحہ ہے۔ بالکل، وہ شخص جو کسی کی نہیں سنتا، وہ ایک لڑکی کے سامنے بیٹھ کر اپنی خامیوں کی فہرست بنا رہا ہے۔ اور پھر وہ وعدہ کرتا ہے، وہ کہتا ہے جو بولو گی ویسا بن جاؤں گا۔ یہ ایک بہت بڑا دعویٰ ہے نا؟ بہت بڑا، اور یہی تو $1 ملین کا سوال ہے۔ کیا واقعی کوئی کسی دوسرے کے لیے خود کو اس طرح مکمل طور پر بدل سکتا ہے؟ یہ ایک غیر معمولی معاہدہ ہے۔ ایک رشتہ جو طاقت، دھمکیوں سے شروع ہوا، اب وہ شرائط پر مبنی ایک معاہدے کی شکل اختیار کر رہا ہے۔ آئرہ کہہ رہی ہے اگر تم میرے معیار کے مطابق بنو گے تو میں تمہیں قبول کروں گی۔ اور کامیار کہہ رہا ہے میں بنوں گا، بس مجھے قبول کر لو۔ لیکن کیا یہ تبدیلی کی ایک حقیقی کوشش ہے یا آئرہ کو جیتنے کی ایک آخری سب سے بڑی حکمت عملی؟ تو خلاصہ یہ ہے کہ کہانی ایک کار حادثے سے شروع ہوئی، پھر انتقام، دھمکیوں، ہراسانی سے ہوتی ہوئی اب ایک پیچیدہ جذباتی معاہدے تک پہنچ چکی ہے۔ جی، کامیار نے خود کو مکمل طور پر بدلنے کا وعدہ کیا ہے، اور آئرہ نے شاید بہت ہچکچاتے ہوئے اسے ایک موقع دینے کا سوچا ہے۔ لیکن یہاں ایک آخری سوچ پیدا ہوتی ہے جس پر غور کرنا ضروری ہے۔ وہ کیا؟ جس رشتے کی بنیادی خوف، ضد اور کنٹرول پر رکھی گئی ہو، کیا وہ کبھی ایک صحت مند شکل اختیار کر سکتا ہے؟ فرض کریں کامیار بدل بھی جاتا ہے، تو کیا اس رشتے پر ہمیشہ اس کے ماضی کا سایہ نہیں رہے گا؟ اور مواد کے آخر میں ایک نیا کردار عائشہ بھی سامنے آیا ہے۔ جی، جو آئرہ کو فون کر کے دھمکی دیتی ہے کہ کامیار کی زندگی سے دور رہو۔ تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کامیار کا ماضی اتنی آسانی سے اس کا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ بالکل، تو اصل سوال یہ نہیں کہ کیا کامیار بدل سکتا ہے، بلکہ یہ ہے کہ کیا آئرہ اس تبدیلی کے عمل میں اسے سدھارنے کی کوشش میں کہیں خود کو نہ کھو دے۔ دی ڈیبیٹ میں خوش آمدید۔ آج ہم ڈرامہ سیریل میری زندگی ہے تو کے ایک ایسے کردار پر بات کر رہے ہیں جس نے ناظرین کو تقریباً 2 حصوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ کامیار، اس کی شخصیت اتنی پیچیدہ ہے کہ ایک طرف اس کے جنونی رویے سے خوف آتا ہے تو دوسری طرف اس کے پس منظر کو دیکھ کر ہمدردی بھی ہوتی ہے۔ اور یہی آج ہماری گفتگو کا مرکزی سوال ہے، کیا کامیار واقعی ایک خطرناک اور ناقابل اصلاح شخص ہے جس کا رویہ صاف صاف ہراسانی یعنی سٹاکنگ اور تشدد کے زمرے میں آتا ہے؟ یا پھر وہ اپنے ٹوٹے ہوئے خاندان اور جذباتی طور پر غیر حاضر والدین کی پیداوار ہے، مطلب ایک ایسا بگڑا ہوا نوجوان جس کے اندر تبدیلی کی ایک حقیقی اور واضح صلاحیت موجود ہے۔ میں آج یہ موقف اختیار کروں گا کہ کامیار کے کردار میں مثبت پہلو اور تبدیلی کے امکانات اتنے مضبوط ہیں کہ اسے یکسر مسترد نہیں کیا جا سکتا، جبکہ میں یہ دلیل پیش کروں گی کہ اس کے پس منظر کو اس کے مجرمانہ رویے کے لیے ڈھال بنانا ایک بہت خطرناک سوچ ہے۔ اس کے اقدامات محض غلطیاں نہیں ہیں، بلکہ ایک سوچا سمجھا پیٹرن ہے جسے کسی بھی صورت میں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ میں آپ کی بات سمجھتا ہوں، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ کامیار کے کچھ اقدامات، خاص طور پر آئرہ کے خاندان کی گاڑی جلانا، وہ کسی بھی معیار پر ناقابل دفاع ہیں۔ وہ ایک شدید اور خطرناک عمل تھا، لیکن میرے نزدیک کسی بھی کردار کا تجزیہ اس کے ماحول سے الگ ہو کر نہیں کیا جا سکتا۔ ہم نے ڈرامے میں بار بار دیکھا ہے کہ وہ ایک ایسے گھر میں پلا بڑھا ہے جہاں والدین کے درمیان سوائے کشیدگی اور چیخو پکار کے کچھ نہیں ہے۔ اس کا باپ اسے وقت اور توجہ دینے کے بجائے صرف پیسوں سے تولتا ہے۔ ایسے ماحول میں پلنے والا بچہ محبت کا صحت مند اظہار کیسے سیکھ سکتا ہے؟ لیکن اس کی شخصیت میں صرف تاریکی ہی نہیں ہے، وہ اپنی دادی سے جس قدر محبت اور عقیدت رکھتا ہے وہ اس کے اندر چھپی نرمی کا ثبوت ہے۔ اور سب سے اہم بات،
جب اسے اپنی غلطیوں کا احساس ہوتا ہے، جیسے فلک کے رشتے کے معاملے میں، تو وہ صرف معافی نہیں مانگتا بلکہ اس نقصان کو ٹھیک کرنے کے لیے عملی قدم اٹھاتا ہے۔ دیکھیں، آپ نے جن نکات کا ذکر کیا وہ بلا شبہ اس کے کردار کو پیچیدہ بناتے ہیں، لیکن میری نظر میں یہ اس کے خطرناک رویے پر پردہ ڈالنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ کامیار کے پس منظر سے ہمدردی کی جا سکتی ہے، لیکن اسے اس کے اعمال کے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ آپ گاڑی جلانے کو ایک شدید عمل کہتی ہیں، میں اسے مجرمانہ ذہنیت کہتی ہوں۔ کسی کی ذاتی ملکیت کو آگ لگانا، ایک لڑکی کا اس کی مرضی کے خلاف مسلسل پیچھا کرنا، اس کے گھر، اس کی یونیورسٹی تک پہنچ جانا، یہ سب جذباتی عدم استحکام نہیں، یہ ہراسانی ہے، یہ سٹاکنگ ہے۔ اور اس کی طرف سے معافی مانگنا یا نئی گاڑی دینا، یہ پچھتاوا نہیں، یہ طاقت کا مظاہرہ ہے۔ وہ اپنے پیسے سے یہ پیغام دے رہا ہے کہ میں قانون سے بالاتر ہوں، میں تمہارا نقصان کر کے اس کی قیمت بھی ادا کر سکتا ہوں۔ اس کا رویہ محبت کا غلط اظہار نہیں، یہ ملکیت کا جنون ہے، پوزیسونیس ہے۔ وہ آئرا کی نا کو ایک چیلنج کے طور پر لیتا ہے، ایک حتمی جواب کے طور پر نہیں۔ چلیں اسی نقطے سے بات آگے بڑھاتے ہیں۔ گاڑی جلانے کا واقعہ، آپ اسے مجرمانہ ذہنیت کہہ رہی ہیں، جبکہ میں اسے غصے پر قابو نہ پانے کی ایک شدید مثال کے طور پر دیکھتا ہوں۔ یہ واقعہ خلا میں تو پیش نہیں آیا نا، یہ آئرا اور اس کی سہیلی کی طرف سے کامیار کی گاڑی کے ٹائر پنچر کرنے کے جواب میں تھا۔ بلا شبہ اس کا رد عمل انتہائی غیر متناسب تھا، لیکن یہ ایک سوچے سمجھے مجرمانہ منصوبے کے بجائے ایک فوری جذباتی دھماکہ تھا۔ یہ اس کی ناپختگی کو ظاہر کرتا ہے، اور اس کا فوراً نئی گاڑی لا کر دینا، کیا یہ واقعی طاقت کا مظاہرہ ہے، یا یہ کسی ایسے شخص کی بے بسی ہے جو یہ نہیں جانتا کہ معافی کیسے مانگتا ہے؟ اس نے وہی کیا جو اسے آتا تھا، مسئلے کو پیسے سے حل کرنا۔ یہ ناپختگی ہے، حسکویری نہیں ہے۔ میں اس دلیل سے بالکل اتفاق نہیں کروں گی۔ ایک معمولی شرارت کے جواب میں کسی کی لاکھوں روپے کی ملکیت کو آگ لگا دینا ناپختگی نہیں، یہ انتہائی پرتشدد اور خطرناک رجحان ہے۔ یہ ایک پیغام ہے کہ اگر تم میری حدود میں داخل ہوگے تو میں تمہاری دنیا جلا دوں گا۔ اور نئی گاڑی کی پیشکش معافی نہیں، یہ توہین ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے افسوس ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری کل کائنات کی قیمت میری جیب میں پڑی ہے۔ وہ ان کے وقار کو پیسے سے خریدنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ ازالہ نہیں، یہ نفسیاتی کنٹرول کی ایک شکل ہے۔ وہ آئرا کے خاندان کو یہ احساس دلا رہا ہے کہ وہ کتنے بے بس ہے اور کامیار کتنا طاقتور۔ لیکن اگر اس کا مقصد صرف طاقت دکھانا ہوتا تو وہ آئرا کی تنقید پر غور کیوں کرتا؟ جب آئرا بلاخر اس سے بات کرنے پر راضی ہوئی اور اس کے رویے کی خامیوں کی فہرست بنائی تو اس نے دفاعی رویہ اختیار نہیں کیا، اس نے غصہ نہیں کیا، بلکہ اس نے ان تمام باتوں کو تسلیم کیا اور خود کو بدلنے کا وعدہ کیا۔ ایک حقیقی نارسسسٹ یا مجرمانہ ذہنیت کا مالک شخص کبھی اپنی غلطی تسلیم نہیں کرتا۔ اس کا یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ اس کے اندر خود احتسابی کی صلاحیت موجود ہے، وہ سیکھنا چاہتا ہے۔ یا پھر وہ صرف یہ جانتا ہے کہ آئرا کو حاصل کرنے کا یہی واحد راستہ بچا ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ اس کا یہ وعدہ بھی ایک چال ہو، ایک وقتی حکمت عملی، تاکہ وہ جو چاہتا ہے اسے حاصل کر سکے۔ کسی کو اتنا ہراساں کرنا کہ وہ تھک ہار کر آپ سے بات کرنے پر مجبور ہو جائے اور پھر اس کی شرائط ماننے کا ناٹک کرنا، یہ رضامندی نہیں ہے۔ اس نے آئرا کو کوئی اور راستہ نہیں دیا۔ اس کا رات بھر گلی کے باہر بیٹھنا رومانوی نہیں، یہ خوف زدہ کرنے والا عمل ہے۔ یہ نفسیاتی دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے کہ میں تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تم میری بات نہیں مان لیتی۔ یہ ذاتی خود مختاری کی سنگین خلاف ورزی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اسے کنٹرول کے طور پر کیوں دیکھ رہی ہیں، لیکن اسی شدت کی ایک اور مثال فلک کے رشتے میں مداخلت ہے، جہاں اس نے غلطی کا احساس ہونے پر زمین آسمان ایک کر دیا۔ کامیار نے یہ سب کچھ ایک غلط فہمی کی بنیاد پر کیا۔ اسے لگا کہ رشتہ آئرا کے لیے آیا ہے۔ جیسے ہی اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اس نے نہ صرف اشتیاق سے معافی مانگی بلکہ اس کے والد کو ایک سرکاری عہدہ دلوا کر دونوں خاندانوں کے درمیان پیدا ہونے والی غلط فہمی کو دور کرنے میں بھی مدد کی۔ کیا یہ نہیں دکھاتا کہ اس کی شدت صرف تباہی کے لیے نہیں بلکہ ازالے کے لیے بھی ہے؟ اس دلیل میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ نیت کو عمل کے نتائج پر ترجیح دے رہے ہیں۔
نیت جو بھی ہو، اس کے عمل نے ایک خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا دیا۔ اس نے بغیر تصدیق کیے صرف اپنے جنون کی تسکین کے لیے ایک لڑکی کی زندگی کا اہم فیصلہ خراب کر دیا۔ یہ اس کی شدید خود غرضی کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ آئرہ کو حاصل کرنے کے لیے کسی دوسرے شخص کو پہنچنے والے نقصان کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اور جہاں تک ازالے کی بات ہے تو نوکری دلوانا ایک اور طاقت کا کھیل ہے۔ وہ پھر سے یہ ثابت کر رہا ہے کہ میں معاملات بگاڑ بھی سکتا ہوں اور بنا بھی سکتا ہوں۔ وہ اشتیاق کے خاندان کو اپنا احسان مند بنا رہا ہے، جو کہ کنٹرول کی ایک اور شکل ہے۔ میرا زاویہ نظر اس سے مختلف ہے۔ میں اسے ذمہ داری قبول کرنے کے عمل کے طور پر دیکھتا ہوں۔ اس نے ایک گڑبڑ کی اور پھر اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی۔ لیکن چلیں اس کے رویے کے ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ اس کی دادی کے ساتھ اس کا تعلق۔ ہسپتال میں اپنی دادی کے لیے کامیار کی حقیقی پریشانی اور گہری محبت، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر ہمدردی اور نرمی موجود ہے۔ یہ اس کے کردار کا وہ اصلی رخ ہے جو اس کے بیرونی سخت رویے کے نیچے چھپا ہوا ہے۔ یہ وہ کامیار ہے جو محبت کرنا اور فکر کرنا جانتا ہے۔ میں یہ ماننے کو تیار نہیں کہ ایک شخص کا اپنے قریبی عزیزوں کے ساتھ اچھا ہونا اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے خطرناک نہیں۔ اکثر ابیوزو شخصیات کا یہی المیہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے قریبی حلقے میں ایک بالکل مختلف دلکش چہرہ رکھتے ہیں۔ دادی سے اس کی محبت قابل تعریف ہو سکتی ہے، لیکن یہ آئرہ کے ساتھ اس کے زبردستی اور خوفناک رویے کا جواز فراہم نہیں کرتی نا۔ یہ تضاد اس کی شخصیت کو پیچیدہ تو بناتا ہے، لیکن اسے بے قصور ثابت نہیں کرتا۔ دراصل یہ اس کے انٹائٹلمنٹ کے احساس کو مزید واضح کرتا ہے کہ وہ خود فیصلہ کرے گا کہ کس کے ساتھ نرمی برتنی ہے اور کسے اپنی طاقت سے خوفزدہ کرنا ہے۔ لیکن کیا ہم اس بات کو نظر انداز کر سکتے ہیں کہ جب آئرہ نے اسے موقع دیا تو اس نے اس روپ کو بدلنے کی کوشش کی؟ اس نے اپنی خامیوں کی فہرست بنائی، اس نے آئرہ سے دوری اختیار کرنے پر رضامندی ظاہر کی، اس نے اس کی شرائط کو قبول کیا۔ یہ کسی ایسے شخص کا رویہ نہیں ہے جو صرف کنٹرول چاہتا ہے، یہ کسی ایسے شخص کا رویہ ہے جو واقعی محبت میں ہے اور اس محبت کو پانے کے لیے خود کو بدلنے پر تیار ہے، چاہے یہ اس کے لیے کتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ اس رویے کو ناپختہ کہہ کر معمول پر لانا خراسانی کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہے۔ اس کے پیچھے کی نیت چاہے جو بھی ہو، اس کا اثر آئرہ پر کیا ہو رہا ہے؟ خوف، پریشانی اور اپنی زندگی پر اختیار کا خاتمہ۔ محبت میں آپ دوسرے شخص کی آزادی اور حدود کا احترام کرتے ہیں، آپ انہیں نہ کہنے کا حق دیتے ہیں۔ کامیار نے آئرہ کو یہ حق نہیں دیا۔ اس نے آئرہ کو اتنا مجبور کر دیا کہ وہ خوف اور تھکاوٹ کی وجہ سے بات کرنے پر راضی ہو جائے۔ یہ رضامندی نہیں، یہ دباؤ کا نتیجہ ہے۔ یہ لو بامبنگ کی ایک کلاسیکی مثال ہے۔ تو آخر میں یہی کہوں گا کہ کامیار کردار سیاہ اور سفید نہیں بلکہ گرے ہے۔ اس کے افعال بلا شبہ غلط ہیں اور ان میں سے کچھ انتہائی قابل مذمت بھی ہیں، لیکن ان افعال کے پیچھے کی وجوہات، اس کا پچھتاوا اور اس کے کردار کے مثبت پہلو، خاص طور پر اس کی تبدیلی کی واضح اور مخلصانہ خواہش، یہ سب مل کر یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ ایک ناقابل اصلاح ولن نہیں ہے۔ وہ ایک پیچیدہ نوجوان ہے جو محبت کرنا سیکھ رہا ہے اور اس عمل میں سنگین غلطیاں کر رہا ہے، لیکن اس میں بہتری کی واضح صلاحیت موجود ہے۔ اس کا رویہ انٹائٹلمنٹ، ہراسانی اور نفسیاتی تشدد پر مبنی ہے۔ اسے محض ایک بگڑا ہوا نوجوان قرار دینا ان سنگین نتائج کو کم کرنا ہے جو اس کے افعال سے دوسروں، خاص طور پر آئرہ اور اس کے خاندان کو بھگتنا پڑے۔ اس کی تبدیلی کا وعدہ بھی دباؤ کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ ایک ایسے کردار کو ہیرو کے طور پر پیش کرنا معاشرے میں ایک خطرناک پیغام دیتا ہے کہ اگر آپ کافی امیر اور مستقل مزاج ہیں تو آپ کسی کی نا کو ہاں میں بدل سکتے ہیں، جو کہ سراسر غلط ہے۔ یہ واضح ہے کہ کامیار کا کردار گہرا اور کثیر الجہتی ہے، اور اس کی شخصیت کی ہر پرت ہمیں ایک نئے زاویے سے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی شدید کشمکش نظر آتی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ یہ کردار اتنا متنازع ہے۔ بالکل، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کردار اتنا دلچسپ ہے۔ کیا اس کی تبدیلی حقیقی ہے یا محض ایک دکھاوا؟ کیا اس کے اندر کی نرمی اس کے جنون پر قابو پا سکے گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کا جواب کہانی کے آگے بڑھنے پر ہی ملے گا۔ حتمی فیصلہ سامعین پر چھوڑا جاتا ہے کہ وہ ان دلائل کی روشنی میں اس کردار کا مزید تجزیہ کریں اور اپنی رائے قائم کریں۔